computer. Got it. خداوند تیرا شکر ہو خداوند. ہاللویا. گروپ میں نے ایک میسج جو ہے نا وہ شیئر کیا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے تو سسٹر فرحانہ جو ہے وہ آن لائن ہے. نہیں پڑھ سکتا حالانی نے. اچھا چلو یزلیہ کے ساتھ مل یس کے گیت گائیں گے، پھر سسٹر فرحانہ جو ہے وہ ایک اسپیشل گیت گائیں گی. اوکے. بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، سوچوں پہ دے مسا، ہونٹوں پہ دے مسا، سوچوں پہ دے مسا، ہونٹوں پہ دے مسا، تاکہ میں کچھ بولوں ہاللویا، تاکہ میں کچھ بولوں، بندنوں کو کھولوں، بندنوں کو کھولوں، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، ہے تیرا کلام، اونچا ہے تیرا نام، قدرت ہے تیرا کلام، اونچا ہے تیرا نام، تیرے ہی نام سے بولوں ہاللویا، تیرے ہی نام سے بولوں، بندنوں کو کھولوں، بندنوں کو کھولوں، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، بھیج روح کا مسا، ہاللویا. ہاللویا. ہاں جی، کون 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 جو ہے وہ آگے ہیں کلاس میں؟ ہیلو السلام انکل. ہیلو آواز آ رہی ہے جی جی جی. انکل؟ میں علیشا پریزنٹ. ہاں جی، کلام کے لیے اسپیشل ایک دعا کریں گے. مونا ہارون ہے کلاس میں؟ جی انکل جی. السلام انکل جی. جی ہاں جی، دعا کریں بیٹا. قدوس رحیم مہربان خداوند تیرے نہایت شکر گزار ہیں اس قیمتی وقت کے لیے، اس قیمتی موقع کے لیے باپ جو تو نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر عطا فرمایا کہ ہم سب باہم مل کر باپ تیرے حضور تیرے چرنوں میں حاضر ہو سکیں، تیرے کلام کی میٹھی باتوں کو سیکھ سکیں. خداوند پاک خدا تیرے نہایت شکر گزار ہوں ایک ایک فرد کے لیے جو یہاں پر باپ ہم موجود ہیں، کہ تیرے نام کو جلال دے سکیں. باپ تو نے پرستش میں باپ ہماری مدد کی،
तेरी हजूरी के लिए बाप तेरा शुक्र करते हैं। बाप तुझसे मिन्नत करती हूँ, अपने बंदा को सरता पांव तक अपने कीमती लहू से इस वक्त छू और मसा कर उनके मुंह से जो भी अल्फाज निकलें वो बाप तेरे पाक रूह की हिदायत से हों। और बाप हम सबों के लिए बाइस बरकत हों। तू हम सबों के बाप रूहानी आंखों को खोलना, ताकि बाप हम जो कुछ आज कलाम में से सीखें उसे समझें, उस पे अमल करें और बाप दूसरों तक पहुंचाने वाले हों और अपनी जिंदगियों से तेरे नाम का जलाल जाहिर करने वाले हों। इबादत के बाकी मांदा हिस्से में भी तो हमारे साथ होना, हमारी मदद करना और तेरे पाक रूह का गहरा ताजा मसा हर एक जिंदगी पर आकर ठहरे। ये सुनाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। 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 सिस्टर फरहाना आमिर हैं, ऑनलाइन है? नहीं पढ़ सकता। ओके। और कोकब अमरीन, सिस्टर कोकब अमरीन है? नो। ओके, क्लास का आगाज करते हैं। जी पढ़ सकता। आज हम सीखेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका तीसरा बाब, पहली 12 आयात खुदा के कलाम में से। और ये मुकद्दस यूहन्ना की खिदमत का जो है ना आगाज, और अगर डेट के एतबार से देखा जाए तो ये तकरीबन 26 ईस्वी बनती है। तीसरे बाब की पहली 12 आयात और लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदाबंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। सो यहाँ पर इन पहली जो 3 आयात हैं, इन पर जब हम गौर करते हैं तो उन दिनों में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया में मनादी करने लगा। और बिल्कुल जो इब्तदाई मनादी हमें बाइबल मुकद्दस में नज़र आती है वो क्या थी? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आज भी अगर देखा जाए तो हमारी जो मनादी का बेहतरीन जो टॉपिक है वो तौबा है, अपने गुनाहों से फिर जाना, अपनी राह को तब्दील करना, गुनाह और बदी से मुंह मोड़ लेना, यानी बिल्कुल मुखालिफ समत में उसके हो जाना और खुदावंद के साथ जुड़ जाना तौबा करके। ये मुकद्दस यूहन्ना की मनादी थी। और आगे वजह बताता है, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। कई बार 1000 साला बादशाही और आसमान की बादशाही को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन देखें, आसमान की बादशाही से मुराद ये है कि जो भी शख्स यीशु मसीह को कबूल करके अपना निजात दहिंदा मानता है तौबा करके और उस पर ईमान लाता है, तो उससे आसमान की बादशाही से मुराद हेमनली किंगडम यानी आसमानी इख्तियार उससे मिलता है। और बाइबल मुकद्दस में हम कई लोगों के बारे में देखते हैं जो बगैर तौबा के जो है वो खिदमत करते हैं या यीशु मसीह के साथ वफादारी में नहीं चलते और ईमान के बारे कुछ भी नहीं जानते। और वो देखते हैं कि जिस तरह से दूसरे खुदा के खादम हैं या बिलीवर्स हैं, वो जब दुआ करते हैं मोर्जे होते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन होता क्या है, किताब मुकद्दस में हमें पता चलता है, माल की किताब में, सिकवा एक यहूदी काहिन था, उसके 7 बेटे थे। उन्होंने भी प्लान किया कि जिस तरह से यीशु मसीह के रसूल जो है वो मनादी करते हैं और उनके वसीला से बदरूहें निकलती हैं, लोग आज़ाद होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी ऐसा करते हैं। लेकिन किताब मुकद्दस में क्या लिखा है? अब वो कह क्या रहे थे? उन्होंने कहा, हम उस यीशु के नाम से जिसकी पौलुस मनादी करता है तुम्हें हुक्म देते हैं कि इसको छोड़ दे। लेकिन बदरू ने कहा कि मैं पौलुस यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? उन बदरूहों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको भगा दिया। सो आसमान की बादशाही से मुराद आसमानी अथॉरिटी है
اور کتاب مقدس میں جب یسوع مسیح نے بھی منادی شروع کی تو وہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، یعنی آسمانی اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور یہ اختیار جو ہے توبہ کے بعد ملتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں۔ اور آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بائبل مقدس میں جو ہے نا 17 جو تمثیلیں ہیں صرف آسمان کی بادشاہی کے بارے میں کتاب مقدس میں دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنا اہم جو ہے یہ ٹاپک ہے کہ جو بار بار خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اختیار کو جانو، اختیار کو سمجھو، کیونکہ یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے اپنی بادشاہی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یوحنا کے پاس اس کے شاگرد آئے، جب وہ قید خانہ میں تھا تو اس نے یسوع مسیح کے پاس اپنے شاگردوں کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے یسوع مسیح سے پوچھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ تو یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ جا کر یوحنا سے کہو اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ آسمان کی بادشاہی سے مراد وہ اتھارٹی ہے جو یسوع مسیح رکھتا ہے، اور کتاب مقدس بتاتی ہے کہ جب کوئی بھی شخص توبہ کرتا ہے، یسوع پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ آسمان کی بادشاہی کا حصہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس ٹیم کا حصہ بنتا ہے جس کے پاس لیگل اتھارٹی ہے۔ اور جس طرح سے کئی بار چرچ کے لیے بھی لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، چرچ ہے، اور ابھی جو پینٹیکاسٹل جماعتیں ہیں وہ اسمبلیز جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں۔ چرچ سے مراد بھی باڈی آف کرائسٹ ہے، لیکن جو اسمبلی ورڈ ہے اس سے مراد باڈی آف کرائسٹ تو ہے ہی، لیکن یہ وہ باڈی آف کرائسٹ ہے جو مردہ نہیں ہے بلکہ قانونی اختیار رکھتی ہے، آسمانی اختیار رکھتی ہے۔ اس سے مراد جو ہے اسمبلی ہے۔ تو یسوع مسیح کلیسیا کو جو بنانے کے لیے آیا تھا اپنے کلام کی قدرت سے، وہ یہی تھا کہ ایک ایسی باڈی بنے جو با اختیار ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ بالکل پہلی منادی ہے جو مقدس یوحنا نے کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر عیسیٰ نبی کی معرفت یوں ہوا۔ تو یہ ایک نبوت ہے جو عیسیٰ نے کی۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو۔ تو مقدس یوحنا یسوع مسیح کے آگے آگے رستہ بنانے والا بطور نقیب جو ہے وہ اس نے کام کیا، اور اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو خداوند کی راہ تیار کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو خداوند کے پاس لاتا ہے تاکہ یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ جلد ہو۔ تو بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا کی خدمت کے اندر اتنا زور تھا، اتنا مسا تھا کہ لوگ شہروں سے نکل کر یوحنا کے پاس آتے اور توبہ کرتے اور دریائے یردن پر بپتسمہ لیتے تھے۔ یہ اس مسا کا کمال تھا جو لوگوں کو گھیر کر لا رہا تھا تاکہ بہت سارے لوگ خداوند کے پاس آئے۔ آج بھی میرے بہن بھائیوں، بیٹو بیٹیوں، خداوند کا مسا ہی ہے۔ اگر مسا شدہ خادم خدا کی خدمت گزاری کو سر انجام دیں تو خداوند ہے جو محلوں کو، جو شہروں کو، جو ایریز کو، ملکوں کو خداوند جو ہے وہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور تب ایک بڑی جو ہے بیداری جو ہے وہ آ سکتی ہے، جیسے یوحنا کے وسیلہ سے آئی تھی کہ لوگ نکل کر اس کے پاس آتے تھے اور توبہ کرتے اور بپتسمہ لیتے تھے۔ ہماری خدمت کے اندر سب سے بڑا جو اہم پہلو ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بڑے کروسیڈز ہونا یہ الگ ایک بات ہے، لیکن اصل جو مطلب ہے وہ روحوں کی تبدیلی ہے۔ اور لکھا ہے یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا۔ اونٹ کے بالوں کی پوشاک سے مراد کیا ہے؟
ऊंट के बालों की पोशाक से मुराद या चमड़े का कोट, वो मतलब इसका ये है कि ये जो वक्त है, जैसे रोज़ा में लोग अपने आप को दुख देते थे, ऊंट के बालों की पोशाक से भी मुराद ये है कि ये रफ टफ उसका लिबास था। अगर कई बार देखें हम बिल्कुल इजी हालात में हैं तो हम सॉफ्ट जो है वो ड्रेस पहनते हैं कि इजीली हम सो सकें, रेस्ट कर सकें। लेकिन खुदा का ये जो खादम है, ऊंट के बालों की पोशाक से मुराद ये ऐसा लिबास, ठीक है ना, जो इसके लिए रेस्ट देने वाला नहीं है या इसको सहूलत देने वाला नहीं है, बल्कि ऐसा लिबास है जो उसको सोने भी ना दे, और क्योंकि वो जानता था कि वक्त जो है वो कम है। और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था। चमड़े का पटका कमर से बांधना ये तैयारी की अलामत है। और यूहन्ना जो है ना, 8 से 2000 साल पहले हम देखते हैं कि वहां पर भी वो इतना अलर्ट है कि खुदा उनकी बादशाही के लिए काम करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आज अगर देखें क्या हम अलर्ट हैं? आज तो यीशु मसीह की आमद उस वक्त की निस्बत अभी तो ज्यादा करीब है, और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। अब कई बार लोग कहते हैं जी ये जो टिड्डियां हैं इससे मुराद जो है ये क्या है? टिड्डियां, कई लोग कहते हैं जी कोई दरख्त है और उसके ऊपर फलियां लगती हैं जड़ की तरह की, तो वो टिड्डियां। नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं। जंगली शहद से मुराद भी ये है कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ी नफासत नहीं हमें नजर आती, जो भी मिलता है शुक्र करके खाने वाला है। फिर शहद जो है उसके अंदर एनर्जी है, खुदा के खादम को एनर्जी चाहिए खिदमत करने के लिए, और अगर खुद ही खादम का बीपी लो है तो उसने खिदमत क्या करनी है? अच्छा, ये जो टिड्डियां हैं, टिड्डियां जो है ये 2 तरह की हैं। अच्छा, टिड्डियां जो हैं जो जमीन के ऊपर जो है ना 4 पाँव से क्रॉलिंग करती हैं वो हराम है। लेकिन जो टिड्डियां आप देखेंगे कई चलती हैं कैंगरू की तरह, ठीक है, उनके दो उनके पाँव तो 4 ही हैं, लेकिन क्या करती हैं कैंगरू की तरह, ठीक है, 2 पाँव उठाती हैं और जंप करके यूं जाती हैं। तो जो जंप करके यूं आगे जाती हैं वो टिड्डियां जो हैं वो हलाल हैं। आप पुराने अहदनामा में भी देखेंगे, मैं वो हवाला जो लिखूंगा इसमें मैसेज कर दूंगा कि वो वाली टिड्डियां हलाल हैं। और अगर आपको पता हो तो 4-5 साल पहले यहाँ पे हमारे कराची में और अंदरूने सिंध में बहुत सारी टिड्डियां आई थी, और उसमें प्रोटीन बहुत होती है, और बहुत सारे लोग उसकी बिरयानी भी बनाते हैं और इस तरह से उसको खाते हैं। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो हैं उनमें इख्तलाफ भी था कि ये खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो क्रिश्चियंस की मैं बात तो नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ सिंध में बहुत सारे मुस्लिम जो हैं उन्होंने वो पकड़ी भी थी और वो खाते भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये टिड्डी जो है ये भी वो जानवर ही है, लेकिन आप कैसे इसमें फ़र्क कैसे करेंगे? जो टिड्डियाँ जंप करके कैंगरू की तरह यूं आगे जाती हैं वो हलाल हैं, और जो 4 पाँव से ज़मीन पर यूं क्रॉलिंग करती हैं वो हराम है, ठीक है। तो इससे मुराद कोई जड़ नहीं है बल्कि वो टिड्डियाँ। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकल कर उसके पास गए। तो ये उस मसा का कमाल है जो यूहन्ना के ऊपर था, जो लोगों को मजबूर करता था कि वो खुदावंद के पास आए। इसी तरह से जब हम देखते हैं एलिया जो है वो अलीशा के पास से गुजरा, तो उसने तो जस्ट अपनी चादर उसके कंधों पर रखी थी, और वो जो ना एलिया के पीछे भागा और उसे कहता है कि मेरे आका मुझे अपने खानदान से तो मिलने दो। उसने कहा मैंने तुझे क्या कहा है? एलिया ने तो नहीं उसे कहा था मेरे पीछे आ, लेकिन ये उस मसा का कमाल था जो एलिया के ऊपर था। वो उसको मजबूर कर रहा था कि वो खुदावंद की खिदमत में जो है वो कुल वक्ती तौर पर जो है वो चला जाए। इसी तरह से आज भी कई बार हम देखते हैं कि इतने सारे खादम हैं, लेकिन दुनिया के अंदर चेंज क्यों नहीं आ रही? दुनिया में आज भी बहुत सारे खादम जो देखा देखी बस जो है वो खिदमत में आ रहे हैं। कोई कहता है कि अच्छा उसने गोरा पकड़ लिया और उसकी बात बन गई और वो पैसा कमा रहा है तो मैं भी खिदमत में।
تو یہ کوئی بلاوا نہیں ہے، یہ بس دیکھی یہ بھیڑ چال ہے۔ لیکن جو کالنگ والے لوگ ہیں وہ پھر ہر قیمت پر خدا کی خدمت کرتے ہیں اور ہر طرح کے حالات میں خدا ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی کالنگ کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ ان کے وسیلہ سے لوگ بچتے ہیں، نجات پاتے ہیں، لوگ بپتسمے پاتے ہیں، ان کی زندگیاں چینج ہوتی ہیں۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ بلائے ہوئے ہیں یا کون سے لوگ صرف دوسرے لوگوں کو کاپی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ آج بھی اگر کلیسے سیٹ اپ کو ہم دیکھیں تو بہت سارے چرچ ہیں جہاں پر توبہ کی منادی نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو جو ہے برا سمجھا جاتا ہے یا اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں چرچ کا پیٹرن جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوا۔ چرچ کی بنیاد ایک ہی ہے جو یسوع مسیح نے رکھی ہے، اور بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ کلیسیا کے اندر گناہ کے خلاف منادی کی جتنی اس وقت ضرورت تھی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے، اور لوگ اقرار کر کے یردن میں اس سے بپتسمہ لیتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ کیا بچوں کو بپتسمہ دینا چاہیے؟ بھئی اگر بچوں کو بپتسمہ دیا جانا درست ہوتا تو جب 8ویں دن، پچھلے لیکچر میں آپ نے پڑھا ہے، جب 8ویں دن یوحنا کو ختنہ کے لیے لے کے آئے اس کے ماں باپ، تو پھر ختنے کی بجائے وہاں پر ان کا بپتسمہ ہی کر دیتے۔ اسی طرح سے یسوع مسیح کو جب 8ویں دن ہیکل کے اندر لے کے آئے، اگر بچوں کا بپتسمہ جو ہے وہ درست ہے تو پھر یسوع مسیح کا وہاں پر بپتسمہ کر دیتے۔ لیکن دونوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دیتا تھا اور یسوع کے بپتسمے کا ذکر ہے کہ جب وہ 30 سال کا تھا تو یسوع مسیح نے جو ہے نا وہ بپتسمہ لیا دریائے یردن میں آ کر۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یوحنا نے بھی بڑے ہو کے بچپن میں اس کا بپتسمہ نہیں ہوا، یسوع کا بھی بچپن میں بپتسمہ نہیں ہوا، تو پھر بپتسمہ ہر بندے کو اپنے گناہ کا اقرار کر کے ٹھیک ہے بپتسمہ لینا ہے۔ تو یسوع مسیح نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بپتسمہ لیا تاکہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ بپتسمہ لیں۔ ٹھیک ہے، یہودیوں میں بپتسمہ نہیں ہوتا تھا، لیکن غسل کی ان میں بھی ترتیب ملتی ہے، اور وہ کسی یہودی ربی کے شاگرد ہوتے اور وہ جو ہے وہ ان کو غسل دیتا تھا، اس کے وہ شاگرد کہلاتے، اور اس عمل کو وہ طبیلہ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اچھا کئی بار لوگ کہتے ہیں جی ختنے کی جگہ کے اوپر نہ بپتسمہ آیا، ختنے کی جگہ پر بالکل بپتسمہ نہیں آیا۔ آپ اعمال کی کتاب کا 16واں چیپٹر دیکھیں، 16واں باب دیکھیں تو وہاں پر پولس رسول نے، چونکہ جب وہ یہودی عبادت خانوں میں جاتے تھے تو تیموتھیوس کا باپ یونانی تھا اور اس کی ماں یہودی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ شاگرد بن گیا۔ لیکن جب ان کے ساتھ جاتا تو کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا ختنہ نہیں ہوا، یہ غیر یہودی ہے، اور اسے آپ اپنے ساتھ ہیکلوں میں ٹھیک ہے نا جو عبادت خانے تھے کیوں لاتا ہے؟ تو تیموتھیوس کا پولس رسول نے ختنہ کر دیا، حالانکہ اس کا بپتسمہ بھی ہوا تھا۔ تو مطلب یہ بھی بات ہے کہ ختنے کی جگہ پر بپتسمہ جو ہے ریپلیس نہیں ہوا، ریپلیسمنٹ نہیں ہے، بلکہ ختنہ الگ عمل ہے، وہ یہودی جو ہے وہ لیتے تھے، کیا جاتا تھا، اور مسیحت کے اندر بپتسمہ ہے۔ لیکن بپتسمہ جو ہے نا اگر بچوں کا ہوتا تو یسوع مسیح کو جب مقدسہ مریم اور یوسف لے کے گئے تو اسی وقت ہی شمعون کاہن بپتسمہ دے دیتا، بلکہ یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا۔ اور یہاں پر جو ہمیں عمل ملتا ہے، جو لوگ آتے تھے اپنے گناہ کا اقرار کرتے اور بپتسمہ لیتے تھے، اسی طرح سے آج بھی جو کوئی بپتسمہ لیتا اپنی زندگی کو بدلے گا، گناہوں کا اقرار کرے گا اور بپتسمہ لے گا۔ بپتسمے کا لفظی جو مطلب ہے وہ ڈبکی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی بار لوگ کہتے ہیں اس کے کئی میننگ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ تو بپتسمہ جو ہے یہ یونانی لفظ ہے، نیا عہد نامہ چونکہ یونانی سے ترجمہ اردو میں کیا گیا، تو بیپٹیزو جو لفظ ہے اسی سے بیپٹزم ہے انگلش میں، بیپتسمہ آ گیا اردو میں، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو پورا پانی میں ڈبو کر جو ہے باہر نکالنا۔ اور جب آپ ڈاکٹرن پڑھیں گے بیپٹزم کی، اس میں آپ مختلف لفظ دیکھیں گے۔ کسی چیز کو کھڑے کر کے اگر اس کے اوپر پانی ڈال دی جاتا ہے تو اس کے لیے اور لفظ ہے، اور کسی چیز کو جیسے انگلی کا سرا ڈبو کر باہر نکالنے کے لیے اس کے لیے نیپٹو ہے، الگ لفظ ہے، اور کسی کے اوپر اگر سپرے کیا جاتا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے۔
تو بائبل مقدس نے تو ہر ایک جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ لفظ دیے ہیں. تو بپتسمہ کے لیے جو ہمارے پاس جو گریک جو ورڈ ہے وہ بیپٹو ہے، اسی سے بیپٹیزو ہے، اور اسی سے اردو میں بپتسمہ ہے، جس کا معنی پورا پانی کے اندر جا کر باہر آنا. جیسے یسوع مسیح جو ہے وہ دریا یردن پر انہوں نے بپتسمہ لیا، اور کئی بار جو چھینٹے کا بپتسمہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، چھینٹے مارتے ہیں. تو اگر دیکھیں حبشی کھوجے کے بپتسمے کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کا 7واں باب، تو اگر کسی کپ میں یا گلاس میں یا باؤل میں بپتسمہ ہو سکتا تو بھائی پینے کے لیے پانی تو سفر میں لوگ ہمیشہ جو ہے اس وقت چمڑے کی سکن بیگ جو ہے وہ مشک جسے اردو میں کہتے ہیں وہ یوز ہوتا تھا. تو اتنا پانی تو ویسے ہی لوگ اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ وہ چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر زیادہ پانی کی جو ہے بات ہو رہی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ حبشی کھوجا جو ہے فلپس کو کہتا ہے دیکھ پانی تو موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے. اور پھر لکھا ہے وہ دونوں پانی میں اتر پڑے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا پانی ہے کہ جس میں 2 بندے جو ہے وہ گئے. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے فلپس نے حبشی کھوجا کو بپتسمہ دیا. تو یہی بائبل مقدس کے اندر ہمیں طریقہ کار جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور استباغ کا معنی بھی ہے کہ اتنا ڈبونا کہ جیسے اگر کلر کے اندر آپ کسی چیز کو جو ہے وہ ڈپ کرتے ہیں اور اس کے اوپر رنگ آ جاتا ہے تو اسے باہر نکالتے ہیں، تو وہ کلر جیسے کپڑوں کو رنگنے کے بارے میں استباغ لفظ ہے. اور یوحنا کو جو ٹائٹل دیا گیا یوحنا استباغی، مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے چمڑے کو رنگا جاتا ہے یا کپڑے کو رنگا جاتا ہے، اس طرح سے یوحنا بپتسمہ دیتا ہے. تو کپڑے کے اوپر چھینٹے مارنے سے کپڑا نہیں رنگا جاتا، ورنہ وہ کہیں سے جو ہے نا وہ وائٹ رہ جائے گا اور کہیں سے جو بھی کلر ہے اس پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ تو ملٹی کلر لائف اس کی بن جائے گی. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے مسیح یسوع کو پہن لیا. اب پہننے سے مراد تو پورا کور کرنا ہے، اور یہ روحانی معنی ہے بپتسمے کا کہ یسوع مسیح کو پہن لینا. ٹھیک ہے، اور لکھا ہے مگر جب انہوں نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا. 7ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں متی کی انجیل کا 3واں باب. فریسی یہ وہ طبقہ تھا جو اپنے آپ کو، فریس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے الگ تھلگ، تو یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے تھے، اور یہ مذہبی طبقہ تھا، اپنے آپ کو یہ زیادہ اسپرچل سمجھتے تھے، دوسرے لوگوں کو گنہگار سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ایک شمعون شخص ہے جس کا نام وہ فریسی تھا. یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تیرے گھر میں آیا اور تو نے مجھے جو ہے نا پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں دیا، لیکن اس عورت نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں بھگوئے اور اپنے سر کے بالوں سے صاف کیے ہیں اور میرے پاؤں چومے ہیں. تو جس کے گناہ، اب فریسی جن اس کے نیچر کیا ہے، وہاں پر اس کے نیچر کا ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح نبی ہوتا تو وہ یہ جانتا کہ یہ جو عورت ہے یہ کس طرح کی اور یہ یسوع کو چھو رہی ہے. پر یسوع مسیح اس عورت کے دل کے اندر دیکھ رہے، اس کی معافی پر غور کر رہے تھے، اس کے گناہ پر پچھتاوے پر غور کر رہے تھے. اور اس لیے یسوع مسیح نے جب اس کے گناہ کی معافی کی بات کی ہے تو یسوع نے کہا شمعون تو کیا سوچتا ہے، جب میں تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں دیا. ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں بھگوئے ہیں اور اپنے سر کے بالوں سے، بال جو عورت کی زینت ہے، رسپیکٹ ہے، اس نے یسوع کے قدموں میں رکھ دیا. اور اس نے جب صاف کیے، جس کے گناہ زیادہ معاف ہوئے وہ زیادہ پیار دکھاتا ہے. تو فریسی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے دوسرے لوگوں سے فرق سمجھتے تھے کہ ہم کوئی بڑے خاص ہیں. اور صدوقی جو ہے نا یہ ایک طبقہ تھا، صدوق کاہن کی نسل سے، یہ مردوں کی قیامت کو نہیں مانتے تھے. لیکن یہ دونوں طبقے یوحنا کے اوپر جو مسا تھا وہ اتنا زوردار تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو بدل رہا تھا. آج بھی روایتی مسیحت کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی ایسی مسیحت کی ضرورت ہے، ایسے خادموں کی ضرورت ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیں. اور بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا.
ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ بپتسمہ بڑوں کا ہی ہے, وہ خود آ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ان سے کہا کہ اے سام کے بچوں, تم کے کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. اور سام کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے, وہ باہر تو بڑا وہ ٹیڑھا میڑے چلتا ہے, لیکن جب اپنے بل میں وہ جاتا ہے نا تو پھر اپنے بدن کو بالکل وہ اسٹریٹ کر لیتا ہے اور جمپ کر کے اس میں جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. تو مطلب یہودی باہر ٹیڑھے میڑے ہوتے تھے, لیکن جب انہوں نے ہیکل میں جانا تو سر پہ ٹوپی رکھ لیتے تھے اور پھر بڑے ایسے کہ جیسے ان جیسا شریف ہی کوئی نہیں. تو اس طرح سے اس لیے یسوع نے کہا سانپ کے بچوں. لیکن یہاں سے ایک غلط تعلیم بھی نکلی ہے جسے سرپنٹ سیڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سرپنٹ سیڈ اور یہ مورمن بھی اسی طرح کی تعلیم کو مانتے ہیں. تو سرپنٹ سیڈ جو ہے وہ کہتے ہیں, جیسے لکھا نا کہ یسوع مسیح کہتے ہیں تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, تو وہ قائن کے لیے لکھا ہے کہ تو یہ تو مشابت ہے, ٹھیک ہے نا, ایگزامپلز ہیں کہ قائن جو ہے وہ شریر سے تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہوا کے پاس گیا تھا, نہیں نہیں, یہ ایک تشبیہ ہے, بائی نیچر یہ بات ہو رہی ہے. یہاں پر بھی یہی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں سرپنٹ سیڈ کا جو بولے, سرپنٹ کہتے ہیں سانپ کو کہ سانپ کی نسل. تو یہ جو گناہ تھا, کئی بار لوگ کہتے ہیں جی ابلیس جو ہے اس نے اما حوا کے ساتھ گناہ اور بدی کی تھی. نہیں نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بائی نیچر جو ہے نا بات ہو رہی ہے. اور ورنہ یہاں پر بھی لکھا کہ سانپ کے بچوں, تو کیا ابلیس سب کی ماؤں کے پاس گیا تھا؟ نہیں, یہ غلط تعلیم ہی غلط ہے. تو کئی بار لوگ غلط جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور لفظوں پر ہی وہ جو ہے نا اکتفا کرتے ہیں. بائبل کو اس لیے سیکھنا ضروری ہے. اور جیسے بائبل میں لکھا تم اپنے باپ ابلیس سے یہودیوں سے کہا, تو یہ بائی نیچر بات ہو رہی ہے کہ آپ کی نیچر ابلیس جیسی ہے, ٹھیک ہے. اور کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو, مطلب یہ ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو خدا کا غضب تمہارے اوپر آئے گا. اور آج بھی خدا کا کلام تو سیم ہے, کل آج بلکہ اب تک یکساں. اور پھر لکھے پاس توبہ کے موافق پھل لاؤ. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ نے توبہ کی ہے تو پھر وہ توبہ آپ کی زندگی سے نظر آنی چاہیے. کلیسیا کے اندر اسی لیے توبہ کی تعلیم بہت اہم ہے. لیکن کئی بار پینٹیکاسٹل چرچز میں بھی صرف لوگوں کو ممبرشپ بڑھانے کے لیے ان کو ممبر بنا لیا جاتا ہے, لیکن توبہ یا ان کا جو اسپرچل جو کریکٹر ہے یا جو معیار ہے اس پر غور نہیں کیا جاتا. لیکن ابتدائی کلیسیا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر ایسے لوگوں کو جب وہ کلیسیا سے خارج کیا جاتا تھا. اور اگر دیکھا جائے تو کلیسیا کے اندر بہت ساری مسیحی عورتیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کی ہوتی ہیں, اور وہ بھی کلیسیا کے اندر بڑی رسپیکٹیبل جو ہے وہ ممبرز گنی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جسے بائبل حرام کاری کہتا ہے, تو بائبل کے اندر یہ جو لفظ ہے نا کہ کوئی حرام کار آسمان کی بادشاہی میں نہیں جاتی, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر یعنی جو اس وقت لوگ پائے جاتے تھے, کئی بار لوگ غیر اقوام میں بھی بیاہ شادیاں کر رہے تھے, جس کے لیے کتاب مقدس کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا تک بھی نہ کھانا, تاکہ ان کو جو ہے نا اس بات سے شرمندگی ہو, انہیں احساس دلایا جائے تاکہ وہ اس طرح کی زندگی نہ گزاریں, ٹھیک ہے. تو توبہ کے موافق پھل لو کہ اگر تم نے توبہ کی ہے تو پھر اس کے مطابق آپ کی زندگی کا ہونا بھی ضروری ہے. صرف کسی پینتیکاسل یا بیپٹسٹ جو یا بریدرن جو چرچ جو توبہ کی تعلیم دیتے ہیں, ان کا صرف ممبر ہونے کافی نہیں ہے, بلکہ وہ جو تعلیمات ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہے. اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ رکھو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے. کئی بار لوگ ڈفرینٹ چرچز کے اوپر ہی فخر کرتے ہیں کہ ہمارا چرچ انٹرنیشنل ہے, ہمارا چرچ پوری دنیا میں ہے. اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ یہ تم فخر نہیں کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے. تو یہ آپ کے لیے کون سا کوئی فخر ہے؟ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے, پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. اسی طرح سے دنیا کے اندر آج جب جنگیں ہیں چاروں طرف, تو کٹائی شروع ہونے والی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جب کٹائی ہوگی تو میں کہہ دوں گا فصل کاٹنے والوں کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند ابھی کھیت میں سے یہ جو جڑی بوٹیاں ان کو فوراً نکال دو. اس نے کہا نہیں, ابھی نہیں نکالنا, ابھی نکالو گے تو ساتھ میں جو گندم کے پودے ہیں
ان کا بھی نقصان ہوگا، ان کو بڑھنے دو، یہ وقت پر خود ہی جو ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ گندم کو تو الگ کھتے میں جمع کرو، لیکن جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو آگ میں ڈال دو اور ان کو جلا دو، ٹھیک ہے۔ گندم دیکھیں فصل بوئی جاتی ہے، لیکن یہ جو بیڈز ہیں، جو جڑی بوٹیاں ہیں، یہ بونی نہیں پڑتی، یہ خود بخود ہی اگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تاریکی اور بدی جو ہے یہ سیکھنی نہیں پڑتی، یہ خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ میں سب کو کیا کروں گا؟ الگ کروں گا۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تو بھائی بپتسمہ ہمیشہ ہوتا ہی پانی سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں ہم پانی کے بپتسمے کو نہیں مانتے، تو پانی بپتسمہ پانی سے ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہولی اسپرٹ کا بپتسمہ، لیکن جو میرے بعد آتا ہے مجھ سے زورآور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ ہاں جی، تو یہ یسوع مسیح کے بارے میں مقدس یوحنا کہہ رہا ہے۔ تو کئی بار جو ہمارے آس پڑوس کے لوگ ہیں وہ اور طرف لے جاتے ہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگ دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جو راست باز ہیں وہ دائیں طرف ہوں گے، دوسروں کو بائیں طرف کرے گا۔ اسی طرح سے لکھا دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک جو ہے وہ چھوڑ دی جائے گی۔ دنیا کے اوپر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو روحانی طور پر تیاری کر رہے ہیں، وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، اور دوسرے رہ جائیں گے۔ اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا۔ کھیت کے سینٹر میں جو حصہ ہوتا ہے جہاں پہ ذخیرہ کیا جاتا ہے اناج کا، اسے کھلیان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دنیا کے اندر جو عالمی جنگ لگے گی، تھرڈ ورلڈ وار جو لگے گی، تو اس میں بھی یہی ہے کہ چھانٹی خدا کر لے گا لوگوں کی، اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ اور اگر متی کی انجیل کے آخری چیپٹرز میں آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ملتا ہے کہ اس جہنم میں ابلیس اور اس کے جو پیروکار فرشتے ہیں ان کو ڈالے گا۔ جہنم خدا نے کبھی بھی انسان کے لیے نہیں بنائی، لیکن انسان اپنی مرضی سے جہنم میں جائے گا اگر یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا۔ یسوع مسیح کا 30 برس کا ہو کر استباغ لینا، تو تیسرے باب کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا۔ تو یہاں پر بھی بات ہمیں یہی نظر آتی ہے، جو بپتسمہ لیتے ہیں، اگر بپتسمہ بچپن میں ہوتا تو جب شمعون کاہن کے پاس مقدسہ مریم اور یوسف آئے تھے، تو اگر انہوں نے یسوع مسیح کو دی، اور وہاں پہ مریم کا گیت بھی آپ دیکھتے ہیں، اور تو وہ اسی وقت بپتسمہ دے دیتے۔ لیکن 30 سال کی عمر میں یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے آیا۔ اب اگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے، یسوع نے جواب میں سے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ تو بپتسمہ جو ہے یہ کسی مشن کی تعلیم نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کا حکم ہے، اور جو بپتسمہ لیتا ہے یہ کوئی رسم بھی نہیں ہے، یہ راست بازی ہے۔ اور یہ ہر ایک ایماندار کو راست باز اگر ہونا ہے تو اس کا ظاہری ثبوت جو ہے وہ بپتسمہ ہے۔ اور پھر لکھا یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ آج بھی جو لوگ بپتسمہ لیتے ہیں ان کے لیے آسمانی راہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ خداوند کے لنک میں آ جاتے ہیں، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ تو آج بھی جیسے اس وقت بپتسمے کے وقت نیچے بیٹا ہے، اوپر سے باپ آواز دے رہا ہے، روح القدس کبوتر کی مانند آ رہا ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں جی تثلیث بائبل میں لفظ نہیں ہے۔ بھائی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو تو بھی ٹرینیٹی بائبل میں نظر آئے گی، اور کئی جگہ پر نظر آئے گی۔ تو خداوند اپنے آپ کو اسی طرح سے لوگوں پہ ریویل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ بیٹا روح القدس ہمیں ایک ہی جگہ پر جو ہمیں تینوں اقنوم جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اسی طرح سے آج بھی جو لوگ خدا یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور اسے اپنا خدا قبول کرتے ہیں، بپتسمہ کے وسیلہ سے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، اور ان کے لیے آسمان کھلتا ہے۔ لیکن جو بپتسمے کے انکاری ہیں وہ مسیحی تو ہو سکتے ہیں،
لیکن ان کے لیے آسمان کبھی بھی نہیں کھلتا، نہ ان پر آسمانی راہیں کھلتی ہیں۔ وہ بیوقوفی اور حماقت کی زندگی ہی گزارتے رہتے ہیں اور صرف وہ نامینل کرسچن ہی ہوتے ہیں۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی گواہی بتانا چاہوں گا۔ ایک کتاب میں نے بہت سال پہلے پڑھی، MIK نے شاید یہ چھاپی ہے، اور وہ کتاب تھی میں نے اسے باپ کہنے کی جرت۔ اس خاتون کا نام بلقیس شیخ تھا، اور پاکستان میں ایک بہت بڑے سیاستدان صاحبزادہ یعقوب خان کی فیملی سے تھی، اور مری کے ایریا میں وہ رہتے تھے، وہاں پہ جو مشنری تھے تو وہ واک کرتے، تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا واک پہ جب آتی تو ان سے واقفیت ان کی ہو گئی۔ اس مشنری جوڑے نے اس کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، اب وہ مشنری وہاں سے چلے گئے، تو اب وہ چاہتی تھی، جب انہوں نے اسے یہ بتایا کہ ہم بپتسمہ لے کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، تو پھر کہتے میں نے کچھ جو لوکل لوگ تھے ان سے رابطہ کیا کہ وہ مجھے بپتسمہ دیں، لیکن انہوں نے اس خوف سے، چونکہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ وہ بہت مضبوط تھا کہ کہیں ان کے لیے کوئی پرابلم جو ہے وہ کریٹ نہ ہو، تو اس کو کوئی بپتسمہ دینے کو تیار نہ۔ تو پھر کہتے میں نے ایک دن کیا کیا، میں نے خود ہی اپنے گھر کے اندر جو ہے نا باتھ ٹب بھرا، اور میں اتنی جو ہے نا وہ میرے اندر طلب تھی کہ میں بپتسمہ لوں، تو کہتے میں نے اپنے آپ کو پورا اس ٹب میں ڈپ کیا، اور جب اس سے میں اوپر آئی، اب میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور میرے اندر یہ ایمان پختہ ہو چکا تھا کہ اب خدا میرا باپ ہے۔ تو کہتے اس یہ کی جو ٹائٹل ہے وہ یہ، میں نے اسے باپ کہنے کی جرت کی۔ تو جو لوگ اس ایکسپیرینس سے گزرتے نہیں ہیں ان کے لیے بپتسمہ مذاق ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے لوکا کی، اور جن لوگوں نے اس کا بپتسمہ، یسوع مسیح کا بپتسمہ نہ لیا، بلکہ بپتسمہ نہ لے کر اپنی نسبت خدا کے ارادے کو باطل کر دیا۔ خدا ہمیں راست باز بنانا چاہتا ہے، لیکن جو بپتسمہ نہیں لیتے وہ خدا کی راست بازی سے دور رہ جاتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ 2-3 منٹ آپ کے پاس ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور جو ہے ریز کر سکتے ہیں، تو بھی آپ جو ہے میسج بھی گروپ میں کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں انکل ایک سوال کوئی بھی پوچھنا تھا گروپ آپ میں سے۔ آپ کی کلاس کے لیے۔ انکل ایک سوال ہے، آواز آ رہی ہے انکل؟ ہیلو، جی آواز آ رہی ہے انکل میری؟ ہاں بہت کم آ رہی ہے، ہاں جی۔ اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ ٹڈی جو ہوتی ہے وہ جو زمین پہ چلتی ہے وہ حرام ہے، اور جو کینگرو کی طرح کودتی ہے وہ حلال ہے، جی صحیح نا؟ ہاں جی بولیں۔ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے تھے کہ جو ٹڈی زمین پہ چلتی ہے وہ حرام ہے، ہاں ہاں اور جو کودتی ہے وہ حلال ہے۔ جی جی اچھا، اس پہ نا ایک حوالہ ہے، اعمال کی کتاب میں 10واں باب، جس میں پطرس ہاں بھوکا ہاں ہوتا ہے اور خدا اس کے لیے آسمان سے چادر بھیجتا ہے، اور چادر میں کھانے ہاں کی ہاں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے، فلانا ڈمکانا، آسمان کے پرندے۔ تو خدا ہوں پطرس کو بولتا ہے کہ ذبح کر اور کھا، لیکن پطرس بولتا ہے خدا میں نے کبھی بھی حرام چیزیں نہیں کھائیں۔ تو خدا بولتا ہے جس کو میں نے حلال ٹھہرایا اس کو حرام نہ ٹھہرا، تو خدا اس کو کیڑے مکوڑے کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، وہ جو وہاں پر ٹڈیاں ہیں نا وہ جی الگ جی بات ہے، ہاں وہاں پر جو ہے نا کیڑے مکوڑے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو یہودی کرسچن ہوئے تھے نا، بلیورز ہوئے تھے، یہ دوسرے لوگوں کو جو ہے نا ان سے نفرت کرتے تھے، یا ان کو اپنے سے جو ہے نا وہ لو لیول کا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر جو ہے نا اس کی ہمیں آگے تشریح بھی مل جاتی ہے، یعنی غیر قوموں سے وہ نفرت کرتے تھے۔ تو جب مقدس پطرس سامریوں کے پاس گیا تو وہاں پر روح القدس نازل ہوا نا، تو وہاں پہ پھر اس کی تفسیر اس پہ کھلی۔ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، تو یہ بات خدا نے اوپر تمثیل کے طور پر اسے بتائی تھی، وہ ٹڈیاں جو ہے وہ چادر میں دکھا کے کہ بھائی جن کو آپ مکروہ سمجھتے ہو یا جن سے نفرت کرتے ہو، جب وہ میرے پاس آ گئے ہیں تو آپ نے ان سے نفرت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ والا کیڑوں مکوڑوں کا اور مطلب اس کا جو ہے نا وہ سوچ خیال ہے، وہاں پر جو ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ایک اور حوالہ مینشن کروں میں؟ ہاں جی، ہاں یہ دو الگ چیزیں ہیں. اچھا، مرکز 7 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے آس پاس کے لوگوں کو بولتے ہیں کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو ہاں چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں. اور اس کی 18ویں آیت کے آخری میں لکھا ہے کہ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا، تمام کھانے کی ہاں چیزوں کو. تو اس سے ٹڈیاں بھی پاک نہیں ہو گئی کیونکہ تمام کھانے کی اچھا چیزوں کو نہیں، پاک ٹھہرایا. ہاں نہیں یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں جو بھی باہر سے ہم کھائیں ہماری نیت تو صاف ہے، لیکن اس غلط چیز کو کھانے کے لیے سوچ کہاں سے نکلی؟ بری چیز کے لیے وہ اندر سے نکلی. تو اندر سے جو بھی بری چیز کے لیے سوچ نکلے گی وہ ہمیں ان کلین کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیوقوفیاں ہیں. اب بیوقوفی تو کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے، لیکن اندر سے تو نکل سکتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. جی، ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے. لیکن آیت کے آخری میں لکھا ہے کہ تمام کھانے کی چیزوں کو ہاں، پاک تو ٹھہرایا. کھانے کی جو چیزیں ہیں نا وہ شریعت میں پہلے بتا دی گئی ہیں کہ جن کے پاؤں چرے ہوئے ہیں اور جگالی کرتے ہیں وہ پاک ہیں، جن کے پاؤں چرے ہوئے نہیں اور جگالی نہیں کرتے وہ ناپاک ہیں. ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ تمام کھانے کی چیزوں کو. ہاں، کھانے کی چیزیں شریعت میں بتا دی گئی ہیں نا کہ ساری جو کھانے والی ہیں، جو نہیں کھانے والی ان سے منع کیا صحیح. گیا. جو کھانے والی ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ آپ نے کھانی ہے، حلال نہیں اور جیسے حرام کا. ہاں ٹھیک صحیح. ہے نا. لیکن یہ جیسے اوکے. انگریز ہاں ہاں وہ سور وغیرہ بھی کھاتے ہیں، صحیح، اور وہ یہی آیتیں نہیں، مینشن سور نہیں کرتے ہیں. کھانا چاہیے کیونکہ وہ حرام ہے. تو نہیں تو ایک وہ پوری یہ بتائی گئی ہے کہ کون سی کھانی ہے اور کون سی جو ہے وہ نہیں کھانی. ٹھیک ہے جی. صحیح. اوکے جی، گاڈ بلیس یو. کوئی بھی آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو تو وہ بعد میں بھی ذہن میں آئے تو آپ گروپ میں جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح خدا صحیح. آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ